बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिमुल हुज्जाज मोहम्मद उवैस शाहीन उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बेपनाह दुआओं से नवाजा। जिस बुनियाद पर शाहीन टूर एंड ट्रैवल बरेली ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 19 साल पूरे किए। हुज्जाज इकराम की बेलौस खिदमत और अल्लाह के करम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हिंदुस्तान भर में शाहीन टूर ज़ियारत इराक़, शाम और बैतुल मुक़द्दस बरेली शरीफ की एक पहचान बनाई। मैं अपने तमाम मुआवनीन, मुताल्लिक़ीन और जिन लोगों ने भी शाहीन टूर बरेली की किसी भी तरह से मदद पहुँचाई, उन सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और अपने अज़ीम घर और रसूल करीम के घर की ज़ियारत और जुमला साहिबा इकराम, शुहदाए करबला और तमाम औलिया इकराम व गौसुल वरा के घर की ज़ियारत बार बार हाज़िरी का शर्फ हासिल कराए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब आपके सामने जद्दा एयरपोर्ट का नज़ारा है। यहाँ से हम आपको मक्के मोज़मा, हरम शरीफ और वहाँ की मुकामी ज़ियारतें, मदीने शरीफ की हाज़िरी और वहाँ की मुकामी ज़ियारतें, इसके बाद इराक़ में बगदाद शरीफ, नजफ़ अशरफ, करबला शरीफ, हिल्ला, सामरा, कूफा, मदाइन, मुसैयब की ज़ियारतें कराते हुए उर्दून की तमाम ज़ियारतें और उसके बाद मुल्क शाम की तमाम ज़ियारतें और फिर मिस्र में काहिरा, इस्कंदरिया और ईरान में तमाम मुक़द्दस ज़ियारतों का दीदार कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारतें और फ़लस्तीन, इसराइल की तमाम ज़ियारतों का आप लोग नज़ारा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। और अब आपके सामने हरम शरीफ, खाने काबा का बैरूनी मंजर, और हम आपको अब खाने काबा का अंदरूनी हिस्सा दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हरम शरीफ का सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है इसको मुल्तजिम कहते हैं, और ये जो आप सामने इसके खाने काबा के बराबर में जो आप दीवार देख रहे हैं इसको हतीम कहते हैं। ये संगे अज़वत जहाँ से हाजी अपना तवाफ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और ये मुकाम इब्राहीम जहाँ पर तवाफ के बाद 2 नफली शुक्राने के हाजी लोग अदा करते हैं। ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खाने काबा की तामीर की। और ये आपके सामने नज़ारा है, ये सफ़ा मरवा सही, जहाँ हाजी लोग अपनी सही करते हैं। अब हम आपको हरम शरीफ, मक्के मोज़मा की मुक़द्दस ज़ियारतों के लिए थोड़ा सा अक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करे। हमारी सबसे पहली ज़ियारत है, अब आप जो देख रहे हैं ये जबल सौर, जहाँ पर पहली वही नाजिल हुई थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये देखिए जबल सौर का वो गार आपके सामने है। सुभान अल्लाह।
جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ جبل رحمت ہے میدان عرفات میں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر قیامت کے روز جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے امتیوں کو اللہ کی رحمت سے بخشوائیں۔ یہ جو سامنے آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ میدان عرفات ہے، یہ سب میدان عرفات جہاں پر 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اب آپ کے سامنے مسجد نمرہ جو میدان عرفات میں ہے، یہ مسجد نمرہ کا منظر دیکھیے۔ یہ مسجد نمرہ کا بیرونی منظر۔ یہ منا جہاں پر ہم لوگوں کا قیام حجاج اکرام کا قیام 5 دن ہوتا ہے، منا کا یہ روحانی منظر ہے۔ یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزدلفہ ہے، مزدلفہ کا وہ میدان جہاں پر ہم شیطان کے لیے کنکری بینتے ہیں، اور ایک رات شب قدر کی رات ہے، یہ بہت افضل رات ہے۔ یہ سب منا ہے، منا کے جدید خیمے۔ منا کا وسیع تری میدان۔ یہ منا میں مسجد کویت ہے۔ اب ہمارا قافلہ بامِ حجاج اکرام مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ مکہ معظمہ میں بس کھڑی ہے، اس میں تمام زائرین حجاج اکرام موجود ہیں جو مدینہ شریف کی روانگی ہو رہی ہے۔ اب ہم مدینہ شریف کی سب سے پہلی زیارت پر آئے، مسجد قباء، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیام فرمایا تھا۔ یہ اب آپ کے سامنے مسجد قباء کا روحانی منظر۔ مدینہ شریف میں صبح فجر کی نماز کا وقت ہو رہا جا رہا ہے۔ یہ مسجد قباء تاریخی مسجد ہے، اسلام کی پہلی مسجد۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے سب سے پہلے تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر مکان تھا، وہیں پر آپ نے قیام کیا اور یہ مسجد بنی۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں پر 2 نفل نماز ادا کرے گا اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ مسجد قباء کا اندرونی حصہ۔ یہ اب ہمارا قافلہ حرم شریف کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ چلیں جی سفر کی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔
सलातो अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हुज्जाज इकराम, हम मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। यहाँ का चप्पा चप्पा काबिल एहतराम है। ये वो पाक सरज़मीन। आप रोने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो असर की नमाज कज़ा हो गई है। तो आका दो जान ने फरमाया, बताओ अली, नमाज कज़ा पढ़ोगे या अदा? अर्ज़ कि या रसूलुल्लाह, आपके होते ही कज़ा। तो आका दो जान ने सूरज को इशारा किया, सूरज वापस लौट आया। तो आपने असर की नमाज अदा फरमाई। ये सीधे हाथ पे देखें, सामने खाली मैदान है। ये सामने एक चार दीवारी आपको नजर आ रही होगी, ऑफ वाइट। ये सामने सीधे हाथ पे मैदान के बाद वो सामने, ये अभी थोड़ी गाड़ी आगे रुकेगी तो फिर पता चलेगा। अब देखें गौर से, वो जिस पे लाल लकीरें लगी हुई है, यहाँ पे वो मस्जिद थी, मस्जिद शम्स, जहाँ सूरज वापस लौटा था। बाकी है हो जन्नत सर नीचे कर ली नबी के दर से। बाद मुझे इसी कुएं के 7 या 9 मुश्किल पानी से आखिरी गुस्ल दिया जाए। आका दो जान को आखिरी गुस्ल इस कुएं के पानी से दिया गया था। ये जिधर सफेद गाड़ी खड़ी हुई है, ईंटों से बनी हुई दीवार है, इसके अंदर वो कुआं है। ये सामने जिधर आप इंडे लगी है जी, इसके नीचे वो कुआं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतना जल्दी आजाद हो जाऊं। तो आका दो जान इस जगह सीधे हाथ पे देखे तशरीफ फरमा हुए, तो अपने हाथों से पौधे लगाए, उसी टाइम बड़े हुए, उसी टाइम ही फल लग गया। तो ये मौजज़ा देखकर वो यहूदी भी मुसलमान हो गया था। वो खजूर थी, अजुआ वाला जुआ मिनल जन्ना व शिफा व सम्मे व सहर। अजुआ जो जन्नत का फल है, इसमें हर बीमारी से शिफा है। ये खजूर जो है सबसे पहले बीबी मरियम के लिए पैदा की गई थी। आप जंगल बयाबान में अकेली थी, ना माँ थी, ना भाई था, ना बहन थी। बेटे की पैदाइश हो गई तो चलने फिरने के लिए जान ने फरमाया कि यहाँ से मट्टी उठाओ, अपने जिस्म पर लगाओ। जो जख्मी थे जख्मों पर लगाई, जो बीमार थे ये मट्टी चाटी, तो अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। ये है वो वादी बरसाती नाला बना हुआ है, आगे तक ये खाके शिफा का मैदान है। मदीने की मिट्टी 70 बीमारी का इलाज, कोर, बर्फ, जज़ाम जैसी भी बीमारी का इलाज है। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से फरमाते कि जमात साहबा गुबारे मदीना, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मुतवातिर दुआ मांगी। इतना तेज आंधी और तूफान आया कि कुफ्फार के घोड़े गिर गए, खेमे उड़ गए। तब मुसलमानों को यहाँ पे फतह नसीब हुई थी। यहाँ पर लगभग 7 मस्जिदें थी। तमाम को खत्म करके एक ही जामे मंसूबा तैयार हो रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ। लोग सिर्फ शॉपिंग के लिए उतरते हैं। तो छोटी छोटी मस्जिदें थी सबको। ये आप ये उल्टे हाथ पे देखें, सामने ये मस्जिद बन रही है, अभी तैयार नहीं हुई। सिर्फ मेरिज करके मुसलमानों को वक्फ करो तो आका दो जाने फरमाया तुम्हें जन्नत का टिकट मिलेगा। मुसलमानों को वक्फ किया था। एक दिन मुसलमान पानी भरते थे, एक दिन कुफार। जब मुसलमानों की बारी होती थी तो पानी मुफ्त मिलता था, कुफार बेचते थे, तो दूसरा आधा हिस्सा भी उन्होंने हजरत उस्मान के हाथ पे बेच डाला। ये सामने पानी की टंकी देखे सीधे हाथ पे, ये सामने वो इसके नीचे वो कुआं है बीर उस्मान, जिसके बदले में हजरत उस्मान गनी को जन्नत का टिकट मिला था। दुआ करें कि हमें भी अल्लाह ताला हजरत उस्मान गनी जैसा जज्बा अता फरमाए। ये निस्बत से ले ले तो काफी है, यानी इसी बात अब आपके सामने मस्जिद क़िबलतैन का रूहानी मंजर। यही वो मस्जिद है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करूं। तो अल्लाह तबारक ताला ने आपकी दुआ को कबूल किया और आपका रुख क़िबला अव्वल की जगह खाने काबा की तरफ कर दिया गया। इससे पहले तमाम मुसलमान क़िबला अव्वल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अब जो आप जिस ज़ियारत पे जा रहे हैं, जबल ओहद, यहाँ पर जंग ओहद हुई थी।
جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں پر شہید ہوئے تھے اور یہیں مدفون ہیں۔ دیکھیے اب آپ کے سامنے وہ منظر آ رہا ہے، یہ اس کے اندر تمام شہداء کی قبریں ہیں، اور یہیں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ السلام علیکہ یا شہدائے احد، السلام علیکہ یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جبل احد کا روحانی منظر، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور یہاں پر پانی پیے اور اس میں راحت محسوس ہوئی۔ آخر میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پہ تشریف لائے، لہٰذا اس کی زیارت کرنا باعث ثواب ہے، اس لیے کہ یہاں پر 70 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے ہیں۔ اس کنویں کا پانی پینا بھی باعث ثواب ہے اور تمام بیماریوں کی نجات ہے، لہٰذا آپ حضرات نے زیارت کی اور ہمارے شاہین بھائی سے دور سے حضرات آپ آئے، آپ نے ایسی زیارت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بار بار ایسی زیارتوں سے مستفید فرمائے۔ یہ بیر شفا کا مقام ہے، بیر کہتے ہیں کنویں کو۔ یہ جنگ بدر کے راستے میں یہ کنواں پڑتا ہے۔ یہاں کی زیارت بہت کم ہی لوگ چوری چھپے کرتے ہیں، کیونکہ ادھر حجاج اکرام کو سعودی حکومت کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے، یہ دیکھیے بیر شفا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن ڈالا تھا، یہ وہی کنواں ہے جو آج تک سیراب ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد یہ دیکھیے گراتے جائیں گے ہمارے سامنے اب مسجد عریش جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں بدر کے مقام پر، یہ بدر شریف کا میدان ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ سے جنگ ہوئی تھی۔ یہ سب شہداء کے مزار اقدس ہیں۔ یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں میدان میں، یہ قبروں کے نشان ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور کی کرنیں لایا ہے، نور کی کرنیں لایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، جھوم کے بولو آیا ہے، سارے بولو آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر السلام علیکہ یا شہدائے بدر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے مسجد عریش، یہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ جنت البقیع کا روحانی منظر، یہاں پر جلیل القدر صاحب رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اہل بیت اطہار کے بہت سے لال و گوہر مدفون ہیں۔ السلام علیکم یا مدفون جنت البقیع۔ یہ حرم شریف کا روحانی منظر دیکھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو مینار آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ کالا رنگ لگائی باب السلام، باب کہتے ہیں دروازے کو۔ گنبد خضرا کا روحانی منظر۔ اس وقت یہاں مدینہ شریف میں مغرب کی نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے۔ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ، بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ، لاکھوں سلام۔ شہر یار ارم تاجدار حرم نوبار شارفات پہ لاکھوں سلام۔ اب ہمارا قافلہ جو حضرات جو حجاج اکرام ہمارے ساتھ عراق کی زیارتوں کے لیے ہیں اور وہاں سے جارڈن کی زیارتوں کے جانا جائیں گے، ان کے لیے سفر شروع ہو رہا ہے۔ یہ مدینہ شریف کا آخری پڑاؤ حجاج اکرام کا استقبالیہ یہ، اور اس کے بعد اب ہم سیدھے سیدنا حضرت غوث اعظم دستگیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر حاضری دیں گے۔ دیکھیے اب ہمارا قافلہ جو لوگ ہمارے ساتھ عراق کی زیارتوں کے لیے آئے ہیں، یہ جارڈن اور اب یہ بغداد شریف ہم لوگ پہنچے۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیرونی منظر۔ یہاں پر صدام حسین نے گیلانی یونیورسٹی کا قیام کیا، جس کی تعمیر کا کام اب تک چل رہا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے تمام اولیاء اللہ کے شہنشاہ حضور غوث اعظم دستگیر شاہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس کا بیرونی منظر
ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اندر بھی پہنچیں گے۔ یہ دیکھیے پرانا یہیں پر صدر دروازہ تھا جو اب دوسری جانب بن رہا ہے، ادھر سے یہ گیٹ بند کر دیا گیا ہے، اور یہ حضور غوث پاک کے مزار شریف کا گنبد کا منظر، آپ کی عظمت اور شان کی شہادت حضرت خضر علیہ السلام نے دی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب کسی اولیاء اللہ نے دریافت کیا کہ اس زمانے میں مشرق سے مغرب تک کون مشائخ روئے زمین پر سب سے افضل اور عظیم ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت غوث اعظم صدیقین کے امام، اور معرفت میں ان کی شان اولیاء اللہ کے درمیان عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ اپنی محفل میں واعظ فرما رہے تھے، دیکھیے اب ہم اندر داخل ہو رہے ہیں، آسمان پر ایک چیل شور مچا رہی تھی جس میں واعظ سننے والوں کا دھیان بٹ رہا تھا، تو حضور غوث پاک غوثیت کا جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے۔ حاضرین مجلس کا بیان ہے کہ غوث اعظم کا یہ فرمان ہوتے ہی چیل کا سر ایک طرف کٹ کر گر پڑا اور جسم دوسری طرف جا گرا۔ پھر واعظ سے فارغ ہو کر آپ کرسی سے نیچے اترے اور چیل کے سر اور دھڑ کو ملا کر بسم اللہ پڑھا اور ہاتھ پھیر دیا تو وہ زندہ ہو کر اڑ گئی۔ دیکھیے اب ہم لوگ مزار شریف کے اندر کا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ چادر شریف غوث پاک کے مزار شریف پر جا رہی ہے۔ ایک مجرم سیاکار ہوں میں، ایک مجرم سیاکار ہوں میں، ہر خطا کا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، ہمارے سامنے روضہ اقدس کی جالیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم لوگ مزار شریف پر اندر داخل ہو رہے ہیں۔ روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو غوث الاعظم، ایک دیا جب ہم لوگوں نے جو چادر پیش کی ہے وہاں کے خادم اس چادر کو مزار شریف پر چڑھا رہے ہیں۔ جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ تو آپ سے بہت سی کراماتیں ظہور میں آئیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیخ احمد جان بہت بڑے بزرگ تھے اور جہاں بھی جاتے شیر پر سوار ہو کر جاتے۔ آپ جس خانقاہ پر جاتے وہاں پر اپنے شیر کے لیے ایک گائک طلب کرتے، جس پر ہر بزرگ آپ کو گائک کا نذرانہ پیش کیا کرتے۔ ایک مرتبہ جب آپ بغداد شریف تشریف لائے تو حسب عادت خانقاہ غوثیہ میں ایک خادم کو بھیج کر ایک گائے کا مطالبہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. देखिए मज़ार अक़दस से मुंसलिक वहाँ की जामा मस्जिद। तो गौसुल वरा ने नहायत खुंदा पेशानी से फरमाया कि क़यामत जाम हमारे मेहमान हैं, इसलिए इनका मुतालबा ज़रूर पूरा किया जाएगा। और आपने एक गाय भेजने का हुक्म दिया। जब सरकार बगदाद का खादिम गाय लेकर चला, एक कुत्ता जो बहुत ही दुबला पतला था, जो दरबार गौस के लंगर खाने के दरवाजे पर पड़ा रहता था, वो भी इस गाय के पीछे चल दिया। शेख अहमद जाम को जब ये खबर मिली कि गाय आ रही है, तो आप अकड़ कर बोले, देखा तूने हमारा दबदबा। इसके बाद जैसे ही इनका शेर गाय पर झपटा और इस लागर कुत्ते ने आपके शेर की गर्दन पकड़ ली और आनन फानन में इसका पेट फाड़ दिया। ये जो आप मंजर देख रहे हैं, गिलानी यूनिवर्सिटी का नया क़याम जो हुआ है, नई तामीर, और आपका कुत्ता उस गाय को हाँक कर खानकाह गौसिया में ले आया। हज़रत शेख अहमद जाम देखकर समझ गए कि हज़रत गौसे आज़म का तसर्रुफ़ है और यकीनन ये मेरे गुरूर का जवाब भी है। आप सरकार बगदाद में हाजिर होकर माफ़ी के तलबगार हुए। इसी पर आला हज़रत अज़ीम बरकत फ़ातिमी फरमाया है कि अदब जिस पे वो पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुबहान अल्लाह। गौसे आज़म की इल्मी जलालत, इल्मी अज़मत, कमाल विलायत और कसरत कमाल करामत आपकी खुसूसियात हैं जो बहुत कम औलिया कराम को हासिल हुई। आपकी अज़मतों और करामतों का आफताब पूरी आबताब के साथ चमक रहा है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक चमकता रहेगा। ये देखिए मस्जिद का बैरूनी मंजर, वहाँ की जामा मस्जिद के बाहर बैरूनी मंजर। ये मज़ार शरीफ का बैरूनी नबी को पसंद है मुझे ऐसा बंदा हज़रत शेख मारूफ क़रक़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस बगदाद शरीफ। ये इसकी नई तामीर हुई है जो सद्दाम हुसैन ने अपने पैसे साहब खास से बनवाई है। ये सिलसिले क़ादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। बैर मारूफ वसरी मारूफ दे बेखुसरी जुंद हक़ में गुंजन है दे बासफ़ा के वास्ते। ये वही शेख मारूफ क़रक़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। इसके आसपास बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा। ये सब कब्रिस्तान जो आप देख रहे हैं, अपनी विला मेरे मौला मुझे दे। ये देखिए मज़ार अक़दस। विला मेरे मौला मुझे नेक इंसान। ये मज़ार अक़दस का रूहानी मंजर। हज़रत शेख मारूफ क़रक़ी रहमतुल्लाह अलैह
بچا میرے مولا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا میری ہر خطا کو مٹا میرے مولا میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب میری دیکھیے اب ہمارا قافلہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہیں پر آپ کے پیر و مرشد حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کا مزار اقدس بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کوئی ایسا بھی مرید ہے جو فضل و کمال میں اپنے پیر و مرشد سے افضل و اعلیٰ ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسا مرید جنید ہے جو اپنے پیر یعنی مجھ سے زیادہ بلند رتبے والا ہے۔ دیکھیے یہ جو سامنے آپ گنبد دیکھ رہے ہیں، یہیں پر حضرت غوث پاک کے صاحبزادے مدفون ہیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر جا رہے ہیں۔ آپ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے زمین کی طرح چلنے لگے۔ ایک شخص آیا، اسے بھی دریا پار کرنا تھا اور کوئی کشتی اس وقت موجود نہیں تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا یا جنید کہتا چلا۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین پر چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان نے اس شخص کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ اور اس نے جیسے ہی یا اللہ کہا تو وہ غوطے کھانے لگا اور پکار کر کہنے لگا حضرت مجھے بچائیے، میں چلا۔ فرمایا وہ کہے یا جنید۔ جب اس نے یا جنید کہا دریا پار کر گیا۔ عرض کیا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ آپ یا اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمایا اے نادان، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا اور اللہ تک رسائی کی ہوس رکھتا ہے۔ یہ دیکھیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے اندرونی مزار شریف کا منظر، اور اس کے مزار شریف کے برابر میں حضرت آپ کے پیر و مرشد ماموں اور استاد حضرت سید سری سختی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف۔ امام الاولیاء تاجدار علم و فن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آسمان و علم و معرفت کے وہ آفتاب ہیں جن پر عالم روحانی کو ہمیشہ ناز رہے گا، اور قیامت تک لوگ آپ کی تابندگی سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ مولا یہی ہے میری التجا یہ حضرت یوشع علیہ السلام کا مزار شریف ہے۔ نبی اللہ یوشع علیہ السلام جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا تو کر دے سبھی کا۔ یہ حضرت بیل الدانہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف کا بیرونی منظر۔ یہ مزار شریف کا اندرونی حصہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے آپ ہی سے 1 دینار میں جنت خریدی تھی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کا بیرونی منظر اعظمیہ شہر میں، اعظمیہ بغداد۔
یہ وہاں کے جامع مسجد، اور یہ دیکھیے حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے. یہ بھی ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کر قبض واحد بے ریا کے واسطے. دیکھیے مزار شریف، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کا بیرونی منظر. یہ آپ ہمارے امام بھی ہیں، مسلک کے امام. آپ ہی کے پیروی میں ہم حنفی کہلاتے ہیں. امام اعظم ایک عظیم محدث تھے جن پر سب سے بڑی اور سب سے روشن اور قوی دلیل فقہ حنفی ہے. آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور ایک رکعت میں قرآن ختم فرماتے تھے. یہ جس جگہ آپ کی وفات ہوئی ہے اس جگہ پر آپ نے 70,000 مرتبہ قرآن شریف ختم فرمایا تھا، اور صرف 4 شخص نے کعبۃ اللہ کے اندر ایک رکعت میں قرآن ختم کیا ہے، جس میں ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے مزار شریف کا حسین ترین منظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت کاظمین شریف میں حضرت امام موسیٰ کاظم امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کا بیرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے کسرا کا قلعہ مدائن شریف میں، بغداد شریف سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ وہ قلعہ ہے جب عیسائیوں کے راجوں نے کہہ دیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی تو اس قلعے میں لرزہ پیدا ہو جائے گا اور اس کے کنگورے جھڑ جائیں گے، اور ویسا ہی ہوا. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس مدائن شریف میں. یہ ہلا شہر عراق میں حضرت ایوب علیہ السلام نبی اللہ ایوب کا مزار شریف ہے. یہ اس کا بیرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار شریف کا اندرونی حصہ. ان اللہ مع الصابرین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایوب علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیے سامنے جو گنبد ہے سیدنا حضرت علی شیر خدا کی مزار شریف کا گنبد ہے. چہرے کا تصور مشکل ہے، ان کے قدموں میں اپنی جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. السلام علیکم یہ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے اندر کا منظر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو. یہ سب دیواروں پر سونا چڑھا ہوا ہے. بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان نجف و شرف میں حد نگاہ تک قبریں ہی قبریں ہیں. اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر یہ سب قبرستان ہے. بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ دیکھیے اب ہم لوگ کوفہ شہر میں آ گئے. یہ جو گنبد آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے. اس کی تعمیر ہو رہی ہے. یہ کوفے کی مسجد ہے جہاں پر حضرت علی شیر خدا کو شہید کیا گیا تھا. یہ حضرت مسلم بن عقیل کا مزار شریف. اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت یہ اس کا صدر دروازہ ہے. اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا. دیکھیے یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر چار دیواری ہے، یہاں پر اہل بیت اطہار کے مکانات تھے اور یہیں پر شہزادوں نے تعلیم حاصل کی. اب اس میں جانے کی اجازت نہیں دی، اس کی تعمیر ہو رہی ہے. سنتے ہیں عرب کے ذروں پر ذروں پر ذروں پر انوار. یہ اب ہم کربلا میں آ گئے، کربلا شہر میں. سیدنا امام علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف. اس نے دیکھا تو کہ اٹھا لاریب بے شک. یہ اس کا بیرونی منظر. لاریب عرب کے ذروں پر، کس پر، ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے. یہ دیکھیے مزار شریف کا منظر سیدنا علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہوگا گلزار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی یہ دیکھیے اب ہمارا قافلہ شہیدان کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کی طرف بڑھ رہا ہے. کوئی سلیقہ ہے یہاں کا بیرونی منظر دیکھیے. نہ بندگی. اس وقت مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. کوئی
یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بہت دور سے کوشش کر کے یہ حاصل کی ہے، کیونکہ اس کے اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا یہ سدنا امام شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف۔ کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لالگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لالگی ہے، یہ سب تمہارا یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا مزار شریف۔ اور عطا کیا مجھ کو، یہ دیکھیے سامرا شہر میں مسیب شہر میں مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے جن کا مزار شریف آپ کے سامنے ہے۔ قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ بڑے صاحبزادے محمد بن مسلم بن عقیل مزار شریف کا اندرونی حصہ۔ انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے۔ یہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے ابراہیم بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے اب ہمارا قافلہ ملک جارڈن میں مقام موتا پر جا رہا ہے۔ مقام موتا وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رومیوں سے پہلے جنگ عظیم ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم۔ یہاں پر حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے جو آپ شہید ہوئے تھے. یہاں پر سب سے پہلی ہماری زیارت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر ہو رہی ہے. یہ جو آپ سامنے منظر دیکھ رہے ہیں یہ مزار کا بیرونی منظر ہے. آپ حضرت علی شیر خدا کے بڑے بھائی اور ان سے 10 سال بڑے تھے. آپ 30ویں مسلمان تھے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے. آپ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئے اور اس کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے. یہ مقام موتا، یہ دیکھیے صحابی جلیل القدر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ مقام موتا پر جب زید بن حارث شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لشکر اسلام کا جھنڈا آپ نے تھاما اور ایسی بے جگری سے رومی فوج کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے. اسی جنگ میں مجاہدین اسلام نے اپنی قلیل تعداد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کی فوج کا ایسا مقابلہ کیا کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے. یہ اسلام اور رومیوں سے پہلی جنگ عظیم تھی. آپ نے بڑی بے جگری سے دشمن فوج کا مقابلہ کیا. اسی جنگ میں آپ کا پہلے دایاں بازو شہید ہوا تو آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھام لیا اور جب بایاں بازو بھی شہید ہو گیا تو آپ لشکر اسلام کا جھنڈا اپنے دونوں کاندھوں سے تھام لیا اور پھر آپ نے سینے پر 90 زخم کھا کر دائی اجل کو لبیک کہا. اس خبر کے مطابق رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لشکر اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن روا نے تھام لیا. یہ دیکھیے مزار شریف کا روحانی منظر. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ غمگین ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جعفر بن ابی طالب کو بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا کیے ہیں جس سے وہ ملائکہ میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں. اس خبر کو سن کر حضرت علی شیر خدا بھی تسکین ہوئی اور وہ فقرے انداز میں کہا کرتے تھے کہ میرا بھائی اپنے 2 پروں کے ذریعے جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں. اسی واقعے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جعفر طیار کا لقب دیا تھا. طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو. یہ دیکھیے صحابی جلیل القدر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مزار اقدس کا روحانی منظر. اور اس کے بعد ہم یہیں پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دیں گے. دیکھیے اندر کا روحانی منظر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کا اندرونی حصہ. آپ کی اگلی جو زیارت ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہوگا. آپ کو ڈاکوؤں کی ایک ٹولی اٹھا کر لائی تھی اور آپ کو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے آپ کو خرید کر اپنی پھوپھی کو بطور تحفہ پیش کیا تھا. پھر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونے پر حضرت زید بن حارث کو بطور تحفہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اس وقت آپ کم سن تھے. آپ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسی محبت کرنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے شفقت میں سے پیش آنے لگے اور ان کو غلامی سے آزاد کر دیا. اس وقت زید بن حارث کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جس کی خدمت اور محبت میں مشغول ہیں انہی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا. یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف سے منسلک جامع مسجد. اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا. آپ ان خوش نصیب انسان ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے
آپ نے ایک موقع پر حضرت زید بن حارث کو اپنا وارث بنایا ہے، جس سے تمام صحابہ کرام حضرت زید بن حارث کو حارث بن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لشکر لے کر مقام موتا پر آپ ہی کی سپہ سالاری میں روانہ کیا تھا۔ یہ دیکھیے مزار شریف کا اندرونی حصہ، اور ہدایت فرمائی تھی کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو لشکر کا قائد جعفر بن ابی طالب کو بنانا، اور جب یہ شہید ہو جائیں تو لشکر کا امیر عبداللہ بن روا کو بنا لینا، اور یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا قائد بنا لیں۔ لہٰذا یہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3000 لشکر لے کر 2 لاکھ رومی فوج سے ٹکرا گئے۔ ان مجاہدوں کے دلوں میں ایمان کی ایسی پختگی تھی کہ ان کو اپنی قلیل تعداد کی پرواہ نہ ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کی وحدانیت پر بھروسہ تھا کہ اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو جنت ملے گی۔ اسی شوق شہادت کے پیش نظر 2 لاکھ رومی فوجوں پر ایسے بھاری پڑے کہ اسلام کی دھاک ان کے دلوں پر بیٹھ گئی اور بڑی بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ ہے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بہادری کے کارناموں کی تفصیل کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہماری اگلی زیارت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر ہوگی۔ وہ بھی صحابی جلیل القدر صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام موتا پر عبداللہ بن روا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا جذبہ کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک روز آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اس وقت سرور عالم خلق مجسم واس فرما رہے تھے۔ جناب حضرت عبداللہ بن روا ابھی مسجد کے دروازے پر ہی تھے کہ آپ دوران خطاب فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ فوراً جوتیوں پر ہی بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابی کی ادا بہت پسند آئی اور آپ خوش ہو کر ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کے جذبے کو تیرے دل میں پروان چڑھائے۔ آپ کا ہمیشہ معمول رہا کہ آپ گھر سے جاتے وقت 2 نفل نماز ادا کرتے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو 2 نفل نماز ادا کرتے۔ یہ ایک ایسی عمدہ عبادت ہے کہ جس سے قرب الہی کے حصول میں مدد ملتی ہے۔ جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کی دعا اور اس کی عاجزی اس کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور فرشتوں میں اس کے تذکرے ہونے لگتے ہیں۔ ملائکہ اسے رشک بھرے نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اسی مقام موتا پر جب لشکر اسلام رومی فوج سے برسر پیکار تھا اور شائع امم کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے تو آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا تھام لیا۔ اس وقت کچھ مجاہدین نے آپ کو مشورہ دیا کہ رومی فوج کی تعداد بہت ہے اور مسلمان بہت کم تعداد میں ہیں، تو آپ بڑے جوش میں فرمانے لگے، میرے ساتھیوں کیوں گھبرا رہے ہو؟ جو جنت تمہاری منتظر ہے۔ آج شہادت کا بلند رتبہ حاصل کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ میدان جہاد میں اترتے ہوئے ہمیں قلت و کثرت نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم تو دین کی سربلندی کے لیے میدان میں نکلے ہیں اور اسی جوش جذبے کے تحت دشمنوں سے دیوانے وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا اور بالآخر یہ پورا خطہ مسلمانوں کو فتح ہوا۔ جناب حضرت عبداللہ بن روا لشکر اسلام کے ایک عظیم جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بلند پائے کے شاعر بھی تھے۔ یہ مزار شریف کا بیرونی منظر۔ یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پہاڑیاں ہیں جو نبیوں کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تھا
یہ اس کا ملبہ ہے، جارڈن کی وہ پہاڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کرم ہے پروردگار کا کہ ان زیارتوں سے ہمیں سرفراز کیا۔ جو لوگ اس تاریخ سے واقف ہیں وہ پورا لطف اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے سامنے ہے ابھی، یہ جو عمارت ہے یہ صلاح الدین ایوبی کا قلعہ ہے۔ جب فلسطین فتح کیا تو آپ نے یہ قلعہ بنوایا تھا بیت المقدس کی فتح یابی پر۔ اس سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر بیت المقدس ہے۔ یہ دیکھیے، یہ صلاح الدین ایوبی کا قلعہ۔ یہ اب کرک کی پہاڑی کہلاتی ہے۔ یہ دیکھیے حد نگاہ تک، یہ اس کے آگے فلسطین کی حدود دکھے گی۔ یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کی توپ جو قلعے کے باہر رکھی ہے۔ یہ اب جو آپ نظارہ کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے مزار شریف کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی بہت بڑا قبرستان ہے۔ یہ دیکھیے، جب طوفان نوح آیا تھا، یہ سامنے جو سمندر ہے یہ اسی کا ملبہ ہے۔ یہ سب دیکھیے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار شریف۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام مزار شریف کا دروازہ جو ابھی اس وقت بند ہے۔ یہ دیکھیے اندر کا منظر، حضرت نوح علیہ السلام کا مزار اقدس۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا حضرت نوح علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے، یہ پہاڑیوں کا منظر، یہ فلسطین کی طرف راستہ جا رہا ہے، اس کو بحر میت کہتے ہیں۔ یہاں پر جو سمندر ہے اس میں شفا ہے ہر مرض کی۔ یہ دیکھیے، یہ سب اس تاریخ کا جو بھی مطالعہ جس نے بھی کیا ہوگا، وہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ سب یہاں پر آ کر یہ نظارے دیکھے۔ دیکھیے، یہ اب ہم اصحاب الکہف کے بارے میں مستند تاریخ نہیں مل رہی ہے۔ میں سیریا شام گیا تو وہاں پر بھی اصحاب کہف کی پہاڑی بتائی گئی، وہاں کی بھی زیارت کی الحمدللہ۔ یہ جارڈن میں بھی اصحاب کہف ہے، لیکن یہ نظارہ دیکھ کر کچھ یقین ہو رہا ہے کہ یہ مستند ہے، کیونکہ کئی کتابوں میں یہاں کا ذکر زیادہ کیا گیا ہے۔ اصحاب الکہف سورہ کہف کی 15ویں اور 16ویں پارے میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ ہم اس پہاڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اندرونی حصہ، یہ وہ غار ہے، اور عجیب کرامت میں نے بھی یہ دیکھی کہ جس غار میں ہڈیاں وغیرہ دکھائی گئی ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے وہ چاروں طرف سے بند ہے، پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے روشنی اس میں پیدا ہو رہی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ غار ہے،
اور اس میں یہ ہڈیاں جسم مبارک کی پڑی ہیں. یہ دیکھیے اندر سے جو روشنی دکھ رہی ہے یہ نامعلوم کس طرف سے آ رہی ہے. یہ وہ غار ہے. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے دیکھیے کتبہ لگا ہے. وہ اسرار کے رہتے کہ وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار. ورنہ وہ سید علی نسبیہا وہی امی لقبیہا شبیہا. یہ جو آپ کاؤنٹر پر چیزیں دیکھ رہے ہیں اسی وقت کی ہے. یہ سب ہڈیاں اور اس وقت کا برتن یہاں موجود ہے. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اور آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا درحالا جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار. دیکھیے یہ سب وہی چیزیں ہیں. جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار. جن کے قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. یہ دیکھیے ہمارا کیمرہ پھر اس جانب بڑھا. یہ اندر سے جو روشنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نامعلوم ہے, پتہ نہیں کس کی ہے, کیسے روشنی پہنچ رہی ہے اس کے اندر. چاروں طرف سے یہ غار ڈھکا ہوا ہے. اب ہمارا قافلہ نبی اللہ یوشع بن نون علیہ السلام کے مزار شریف کی طرف بڑھ رہا ہے. یہیں پر حضرت زرار بن عوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جلیل القدر. یہ دیکھیے اس مزار شریف کی کم سے کم لمبائی 10 میٹر ہوگی. اب ہم لوگ صاحب جلیل القدر حضرت زرار بن عوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں. جلیل القدر صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم زرار بن عوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ سرزمین خیبر کے بہت دولت مند آدمی تھے. آسودہ حال, خوبصورت, بہادر, جواں مرد, کڑیل جوان, بنو اسد قبیلے کے شہزور, دلاور, شمشیر زنی اور نیزہ بازی, تیر اندازی اور گھڑ سواری کے ماہر, شہ سوار, رومیوں کے لشکر میں چشم زن میں بھگدڑ بچا دینے والے, بے خوف مجاہد. آپ بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. آپ اپنا سارا مال مسلمانوں کی فلاح کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. آپ کے جذبے کو دیکھ کر آپ کی ہمشیرہ حولہ بنت عوذر بھی مسلمان ہو گئیں. یہ وہ عظیم خاتون ہیں جس نے نقاب اوڑھ کر رومیوں کے خلاف جنگ کی اور رومی فوج کا ایسا حشر کیا کہ مجاہدین اسلام بھی انگشت بدلنا رہ گئے اور یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئے کہ آخر نقاب میں کون مجاہد ہے. حضرت زرار بن عوذر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر جنگ کرتے تھے. رومی فوج آپ کے نام سے ہی گھبراتی تھی. یہ جو آپ کا مزار شریف ہے یہاں پر آپ نے 2 لاکھ رومی فوج سے لڑ کر جام شہادت نوش کیا تھا. اس جنگ میں رومی فوج کے جنرل
روان کو آپ نے ہی قتل کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ زرار بن عوذر رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف کا وہ منظر، یہاں پہ کچھ ہی لوگ ہیں جو یہاں کی زیارتیں کر پاتے ہیں ایشیا کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے کہ اس نے مجھے اور میرے ساتھ قافلے میں حاجیوں کو بھی ایسی زیارتوں سے نوازا۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون۔ دیکھیے اب ہم لوگ صحابی جلیل القدر اور یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جو عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ عشر مبشرہ اس لیے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ بلا شبہ یہ عظیم شخصیات وہ پہلی مضبوط بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ غزوہ بدر میں آپ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کی اس جرأت مندی سے دشمنوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے سپاہی گھبرا گئے۔ جو ہی آپ کفار مکہ کے کسی سپاہی کے سامنے آتے وہ گھبرا کر بھاگ جاتا، مگر ایک شخص ایسا تھا کہ وہ بار بار سامنے آ جاتا اور تلوار کا وار کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آپ اس شخص سے بار بار پہلو تہی کر جاتے۔ لڑائی کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ اس شخص نے آپ کو گھیر لیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سارے راستے بند ہو گئے تو آپ نے مجبور ہو کر اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پیش آنے والی یہ آزمائش ایسی نازک تھی کہ انسانی قوت کے خیال میں بھی نہ آ سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قتل ہونے والا کون شخص تھا؟ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ لاش ان کے والد کی تھی تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے مقابلے میں بڑے سے بڑا خاندانی رشتہ بھی ہیج ہے۔ عظیم جنرل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے باپ پر نہیں پڑی بلکہ وہ تو کفر اور شرک کی گردن پہ پڑی تھی۔ آپ کا یہ کارنامہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں قرآن مجید میں آیتیں نازل کر دیں۔ اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید میں آپ کی تعریف میں آیت نازل ہوئی ہو۔ جب تک یہ دنیا رہے گی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ جنگ احد میں لڑائی میں اپنے عروج پر تھی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو زخمی ہو گئے تھے۔ لوہے کی 2 کیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں پیوست ہو گئی تھی۔ آپ نے بہت احتیاط سے اپنے اگلے 2 دانت سے زور لگایا تو ایک کڑی نکل گئی جس سے آپ کا اگلا ایک دانت شہید ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسری کڑی نکالی جس سے آپ کا دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا، مگر آپ کا عشق یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین اور راحت کا باعث بنا۔ یہ دانت ٹوٹنے سے آپ کے چہرے پر اور زیادہ نکھار پیدا ہو گیا۔ سن 8 ہجری میں سمندری کناروں کی نگہبانی کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مجاہدین کے ساتھ آپ کو ایک بوری کھجور بطور راشن دے کر اس مہم پر روانہ کیا۔ آپ بڑی محتاط طریقے سے کھجوروں کو استعمال کیا، مگر ایک بوری کھجور اور 300 مجاہدین، جس پر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہر مجاہد کے حصے میں 24 گھنٹے میں صرف 1 کھجور آتی تھی، یہاں تک کہ کھجور بالکل ختم ہو گئی اور مجاہدین کے پاس بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ کیونکہ آپ ساحل سمندر پہ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نے سمندر کی موجوں سے ایک مچھلی اٹھا کر کنارے پر پھینک دی۔ 18 روز تک مجاہدین اس مچھلی کو کھا کر شکم سیر ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ مچھلی کا کچھ حصہ مدینہ شریف بھی ساتھ لے کر آئے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جس کو آپ نے بھی تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے اسے رزق بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور رب جلیل پر بھروسہ کہ 300 مجاہدین پر صرف 1 بوری کھجور، کیونکہ ان کے بھروسہ کا یہ عالم تھا جس نے پیدا کیا ہے اور جس کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں وہی کھانے کا انتظام کرے گا۔
شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت پیار تھا، بیشتر موقع پر آپ ان کو دوسروں پر ترجیح دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفۃ المسلمین بننے کی بات آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نام پیش کیا، جس پر آپ دونوں حضرات نے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے بہت سی جنگوں میں بحیثیت سے پسلار کے شرکت کی اور آپ کو فتح نصیب ہوئی۔ ملک شام آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوا اور آپ بڑی تیزی سے ملک اور در ملک فتح کرتے جا رہے تھے۔ اسلامی حکومت کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئی تھیں، فتح کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا۔ عین اس موقع پر ملک شام میں طاعون کی ایسی بیماری پھیلی کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جگہ آج اردن میں ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں لشکر اسلام کو آپ نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو ہمیشہ امن اور سلامتی میں رہو گے۔ نماز قائم رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ شریف کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور دیکھنا دنیا تمہیں کہیں غافل نہ کر دے۔ اور میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی عمر مل جائے پھر بھی آپ آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو تم آج میرا دیکھ رہے ہو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد آپ نے معاذ بن جبل کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ معاذ لوگوں کو اچھی طرح نماز پڑھایا کریں، اور یہ کہہ کر آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ دیکھیے اب ہم صحابی جلیل القدر عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر جا رہے ہیں۔ یہ مزار شریف سے باہر خطبہ لگا ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے بہت سی حدیثیں منسوب ہیں اور یہ 11ویں مسلمان تھے۔ اسلام لانے میں آپ نے سبقت کی، 10 مسلمانوں کے بعد یہ 11ویں مسلمان ہوئے۔ تیرا جلوہ ہے ہر سو، تو ہی تو ہے، تو ہی تو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ یہ حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف۔ وہ ہے محیط جسم و جان، وہ ہے محیط انس و جان، وہ ہے محیط جسم و جان، وہ ہے محیط کل ازما، وہ ہے محیط کل ازما، وہ ہے محیط۔ یہ دیکھیے کتبہ ہے اور اس پر پورے شجرہ لکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آپ نے کفار مکہ کی ساری جنگوں میں شرکت کی ہے اور اب یہ مقام موتا جہاں پر ہم لوگ ہیں، پاک سکون و حرکت سے وہ منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا۔ دیکھیے اب ہم حضرت صحابی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے
کے مزار شریف پر حاضری دینے آئے ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، یہ قبیلہ خزا کے انصاری اور مدینہ منورہ کے باشندے ہیں۔ یہ ان 70 خوش نصیب انصار میں سے ایک ہے جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے میدان عرفات کی گھاٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اسلام کی تھی۔ یہ جنگ بدر اور اس کے بعد تمام جہاد و مجاہدانہ شان سے شریک جنگ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ان کو ملک شام کا گورنر بھی مقرر کر دیا تھا، جہاں انہوں نے سن 18 ہجری میں طاعون امواس میں علیل ہو کر 38 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ بہت ہی بلند پائے عالم، حافظ، قاری، معلم اور نہایت ہی متقی و پرہیزگار اور اعلیٰ درجے کے عبادت گزار تھے۔ بنی سلمہ کے تمام بتوں کو انہوں نے ہی توڑ پھوڑ کر پھینک دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قیامت میں ان کا لقب امام العلماء کے نام سے دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحب برابر میں صاحبزادے عبد الرحمن بن جبل رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیے جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو منظر ہے، یہ حضرت صحابی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شرحبیل بن حسنہ، یہ بہت ہی جانباز اور بہادر سپاہی ہے۔ سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے کندن بننے والے یہ ایک عظیم سپاہی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں میدان کارزار میں حیرت انگیز کارنامے انجام دینے والا ایک بہادر اور نڈر تجربہ کار مجاہد، اردن کے دروازے پر فاتحانہ دستک دینے والا یہ ایک عظیم جنرل ہے۔ کاتب وحی کا اعزاز حاصل کرنے والا ایک قابل اعتماد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اردن میں عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک پسندیدہ ہردل عزیز گورنر، جسے پوری زندگی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل رہا، جس نے ہر محاذ جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسلام کی سربلندی کے لیے ہر دور میں نمایاں کردار ادا کیا، جو تاریخ اسلام میں شرحبیل بن حسنہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہ ہے آپ کا مزار اقدس کا اندرونی حصہ، یہ سامنے ہمارے مزار شریف ہے جناب شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار اقدس اور وہاں کی مسجد کا بیرونی منظر۔ دیکھیے اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار شریف کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار شریف۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا شعیب علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں، نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار شریف۔ کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد
देखिए अब यहाँ से हमारा काफिला अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद आपको सीरिया मुल्क शाम की ज़ियारतें कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपके सामने मुल्क शाम में दमिश्क से 22 किलोमीटर दूर सईदा ज़ैनब का शहर ज़ैनबिया जो कहलाता है, सईदा ज़ैनब का मज़ार शरीफ का बैरूनी मंजर, आप हज़रत अली शेर खुदा की बेटी और शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की हमशीरा हैं। आप एक निडर और बहादुर खातून थी। मज़ार अक़दस का अंदरूनी मंजर, आप करबला शरीफ में शहीद आज़म के साथ रहीं। यजीद से आपका मुनाजरा हुआ, आपके ही हमरा अहले बैत अताहर का काफिला वापस मदीने शरीफ गया था और आप बहुत बड़ी मुबल्लिग थी। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। अब जो आप मंजर देख रहे हैं ये मुल्क शाम का वो मुकाम है जो जामे अमवी के नाम से मशहूर है। पहले इसी जगह हजरत अमीर माविया और यजीद का दरबार था और यहाँ पर ही जनाब हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस है। इसको अमीर माविया ने जामे मस्जिद बना दिया था। ये दमिश्क की जामा मस्जिद है और दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबा है। और यहीं पर क़ुर्ब क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। और ये वो जगह है जहां पर यजीद ने हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को कैद किया हुआ था और इस जगह शहीद आज़म का सर मुबारक करबला से राख कर रखा गया था। ये सैयदना हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस आपको उस वक्त के बादशाह ने सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया था कि वो अपनी बेटी से निकाह करना चाहता था। आपने उससे शरन इस बात की इजाजत नहीं दी, आपको कत्ल कर दिया गया और उसके बाद कहर इलाही उस कौम पर नाजिल हुआ जिससे वो तबाह हो गई। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ 3 साल की उम्र में वही नाजिल की और नबी मबूस किया। आप खौफ इलाही से इस कदर गिरियाजारी करते थे कि इनके आंसुओं के निशान से रुखसारों पर निशान बन गए थे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सैयदना हजरत याह्या अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहन